आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई हुई है कि जमीयत उलमा इस्लाम का वफ़द उनके सरबरा मौलाना फ़ज़लुर रहमान की क़यादत में हमारे मरकज़ी दफ्तर में आया है हैदराबाद में। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको खुशामदीद हमने कहा, और मौजूदा हालात पर इनकी और हमारे दरमियान बड़ी हम आहंगी पाई जाती है। इसी हवाले से ये बहुत बड़ी बुनियाद बने हैं मौलाना साहब की शख्सियत, जो हमने मज़ाकरात का ये तसलसल कायम रखा है। और मैं मौलाना साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप आज कराची की मीडिया से बात करें, फिर मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जबकि हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कौमी असम्बली में पेश हो चुकी है, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात चलते रहे हैं। इस्लामाबाद में भी मुलाकातें हुई हैं, और आज जब मैं यहाँ कराची आया तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं उनके मरकज़ में हाज़िरी दूँ। गुफ्तगू तो जैसे कि खालिद मकबूल साहब ने ख़ुद ही फरमाया कि हम आहंगी पाई जाती है। मैं कहता हूँ हम आहंगी नहीं, भरपूर हम आहंगी पाई जा रही है। और मैं यहाँ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर जा रहा हूँ। ये और बात है कि MQM को शायद एक आध दिन फॉर्मल ऐलान करने में लग जाए, तो इतना तो होता ही है। तो इस एतबार से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी यकीनी है, और उसमें जो हुकूमत के इत्तेहादी और हलीफ जमातें हैं, सबके साथ हमारे राब्ते हैं, सबके साथ हमारी गुफ्तगू चल रही है। और दो में से एक फ़ैसला तो हो चुका है कि अब उनके हलीफ उनके साथ नहीं रहे, और हमारे साथ फ़ैसला करने में शायद इसका बाकायदा ऐलान करने में कुछ वक्त एक आध दिन और लग जाए। तो वो मुकम्मल तौर पर तनहा हो चुका है, और आप देख रहे हैं जिस तरह की वो या उसकी जमात के लोग मीडिया के ऊपर जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसी शरीफ इंसान की ज़बान नहीं हो सकती। और मैं नहीं समझता कि इतने बड़े मनसब पर ऐसे लोगों का होना। हमारी राय बिल्कुल सही थी कि ये उन मनासिब की बेतौकीरी है। आज जब ये लोग कहते हैं अमर बिल मारूफ का लफ्ज़ बोलना भी उनको नहीं आता, और पूरी आयत तो सिरे से नहीं आती कि ये कहाँ लिखा हुआ है कुरान में और कौन सी आयत में है, और आयत कैसे पढ़ी जाएगी। ताज्जुब मुझे इस बात पर है कि जो सरतापा मुनकर है वो अपने आप को मारूफ कह रहा है। सरतापा मुनकरात से भरे हुए सबसे बड़ी बात, और अपने आप को मारूफ कह रहे हैं। शर्म तुमको मगर नहीं आती। और उनके हलीफों से मैं ज़रूर अपील करूंगा कि मुनकरात का साथ देने के नतीजे में अब उसकी तलाफ़ी करना आप पर वाजिब हो चुका है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये तलाफ़ी होगी, और कौम को इससे निजात दिलाना मकसूद है। अच्छा मौलाना साहब, देखिए जनाब देखिए जी, एक मिनट जनाब, आपने मौलाना साहब की राय भी सुन ली है। हम मौलाना साहब की राय को और इनके साथ जो कौमी क़यादत है, अकाबरीन है, उसको बड़ी अहमियत देते हैं। इनके मशवरों को भी और राय को भी, और उसकी रोशनी में ही फैसला करेंगे। लेकिन मौलाना साहब, आप और जो कौमी कायदीन है बड़े खुश नसीब हैं कि उनको उन हालात का सामना नहीं है जिन हालात का हमें सामना है।
اور گزشتہ 15 سال میں قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے اور قومی قیادت کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ہمارے پاس پاکستان کے پاس فائنینشیل اسپیس نہیں بچی اور ہمارے پاس پولیٹیکل اسپیس نہیں چھوڑی گئی ہے. تو ہمیں تو ایک دن نے ایک لمحہ جو ہے ہمارے لیے قدم پھونک پھونک رکھنے کی ایسے موقع پر ہمیں تو آپ کی وجہ سے بڑا حوصلہ ہے کہ ہم دوسری طرح بھی سوچنے کا ایک آپشن ہمارے پاس آیا ہے. اور ہم آپ سے آج بھی درخواست کی ہے کہ اس خصوصی حالات میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہم ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے بھی، ایک قوم کی حیثیت سے بھی، اس کی 50 سال کی داستان ہے جس کو میں دہرانا مناسب نہیں سمجھوں گا، آپ جانتے ہیں. اور 15 سال سے تو ہم دیوار سے لگا نہیں دیے گئے، دیوار پہ چنوا دیے گئے. تو جو ہمیں لگے گا ہمیں سانس لینے کی اجازت مل رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جماعتیں جو آج اپوزیشن میں بھی ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کوئی کارکن لاپتہ نہیں ہے. ہمارا ابھی بھی حکومت میں ہوتے ہوئے 100 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں. آپ میں سے اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر ہے ایسے ہی رہے پاکستان میں. آپ کی کسی کے دفاتر بند نہیں ہیں، منہدم نہیں کیے گئے، ہمارے ہیں. اس حکومت سے ہمیں یہ تھا کہ کم سے کم وہ ہمیں حکومت میں رہنے کا جواز تو رہنے دیتی. اگر ہمیں پتہ لگے کہ بہت سارے معاملات میں وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر ایسی جمہوریت اور ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک نہ پہنچیں، اس کو کرنے کا ہمیں بھی شوق نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ آئے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے ذریعے اور آپ کے تجربے سے پاکستان جن مشکلات میں آج کھڑا ہے ان سے نکلنے کے لیے ہم آپ کا اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے. مولانا صاحب یہ بتا دیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ موجودہ حالات کا ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا ہے موجودہ حالات کا ذمہ دار جو اس وقت حکومت کے ساتھ جو حالات چل رہے ہیں؟ اور مولانا صاحب اس ٹائم OIC چل رہی ہے اسلام آباد میں، ہم ایسا کون سا تیر مار لیں گے OIC میں آپ کی نظر میں؟ کشمیر پہ کیا مکمل قرارداد کوئی پاس کروا سکیں گے؟ اپنے موقف کو بتلا سکیں گے آج OIC کے اندر بھی موجودہ حالات؟ دیکھیے، ایک ان کی سوچ ہو سکتی ہے. اگر OIC کا اجلاس اسلام آباد میں رکھا گیا ہے تو اس اجلاس کے تاریخ کے تعین سے پہلے حزب اختلاف 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کر چکی تھی. کیوں پوری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ ایک طرف پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہے، دوسری طرف اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے. یعنی اب وہ قوم کا نمائندہ نہیں ہے، اور ان حالات میں وہ پوری قوم کو، لانگ مارچ کو، عدم اعتماد کی تحریک کو باہر کے مہمانوں کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے وقت میں بھی ہم مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہمان کا احترام ہم پر لازم ہے. ہم انہیں حکومت کا مہمان نہیں، قوم کا مہمان اور پاکستان کا مہمان سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے 23 مارچ کی بجائے 25 مارچ کی شام کو مارچ کے قافلے اسلام آباد میں داخل ہونے کی ہدایات دی ہیں. انشاءاللہ العزیز پورا ملک آئے گا. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا کون سا وہ بدبخت شہری ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس بات کا ثبوت دے گا کہ میں اس ملک کی تباہی میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں. یہ کون بدبخت ہوگا اور کیسے ممکن ہوگا یہ کہ آج اس حالات میں جبکہ ملک ڈوب چکا ہے، پاکستان کی اکانومی یہاں تک کہ ہمارا مرکزی بینک پاکستان کے اختیار سے نکل چکا ہے، ہمارے سالانہ بجٹ کا تخمینہ 0 سے نیچے جا چکا ہے، ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 185 کو کراس کر رہا ہے. مہنگائی چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، چاہے تیل کی صورت میں ہو، بجلی کی صورت میں ہو، چاہے دوائی کی صورت میں ہو، عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. اور ان حالات میں بھی وہ جلسوں میں کھڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یہ بڑی جرأت مند مرغی ہے کہ جو اپنا چونچ گند میں مارتی ہے
اور گند کو چکتی ہے اور پھر اپنی چونچ کو اونچا بھی رکھتی ہے. کمال ہے اس کا. پہلے تو آپ مولانا یہ بتائیں آپ کہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں 3 لوگوں کو جو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر عدم اعتماد اگر قائم نہیں حکومت نے دھمکی دی ہے تو اس کی آپ نے کیا سوچا کہ کس طرح نمٹیں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ جب وزیر اعظم جائیں گے تو سوچ یہ آ رہی ہے کہ وہ جب خود نہیں کھیلیں گے وہ کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے، سسٹم ڈی ریل کی طرف نہ چلا جائے. تو اس حوالے سے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میرے خیال میں تحریک انصاف کے اراکین سندھ اسمبلی یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ انصار الاسلام کے مقابلے میں وہ اپنی ایک فورس تیار کریں گے اور اپنے اراکین کو تحفظ فراہم کریں گے. کیا کہیں گے آپ؟ حضرت بات یہ ہے کہ ہر پارٹی وہ اگر ایک رضاکاروں کی تنظیم رکھنا چاہتی ہے تو رکھے، اور ہیں. انہوں نے جو ٹائیگر فورس بنائی ہوئی ہے اس کے مقابلے میں ہمارے تو خادم ہیں. ہر پارٹی کے پاس کارکن ہوتے ہیں، وہ ان کے جلسوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے نظم کو برقرار رکھتے ہیں، وہاں دریا بچھاتے ہیں، سٹیج لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں لوگوں کو. اس خدمت میں جو تنظیم ایک پارٹی کے دستور کا حصہ ہے، وہ دستور جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہو چکا ہے، اس طرح کے سوالات پیدا کرنا کہ چونکہ یہ مذہبی لوگ ہیں، چونکہ یہ داڑھی پگڑی والے لوگ ہیں، آج کل بڑی آسانی سے ان کو نشانے پہ رکھا جا سکتا ہے، جلدی سے ان کی نسبت دہشت گردی کی طرف کی جا سکتی ہے. اب جو انہوں نے دھمکیاں دی ہیں کہ پھر تم سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تو پھر شادی نہیں کرے گا والا انجام تو خود اپنا دیکھ لے، باقیوں کی بات تو بعد میں کرے. ابھی آپ مجھے بتائیں، ابھی آپ میری بات پھر آپ مجھے دیکھیں کہ سندھ اسمبلی کے اوپر، سندھ ہاؤس کے اوپر جو انہوں نے حملہ کیا ہے، یہ کس شرافت کا نام ہے؟ لاجز میں اگر 10 رضاکار موجود تھے، 10 اور 10 کو 70 بتایا گیا جھوٹ بول کر، اور 10 اپنے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ایک لاج کے اندر موجود ہیں، منقسم لاجز میں بھی نہیں، اور ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی ہلہ بول گئے تھے جیسے انہوں نے لاجز پہ قبضہ کر لیا تھا. لیکن میں شکر گزار ہوں ان تمام سیاسی جماعتوں کا کہ جنہوں نے اس موقع پر یکجہتی کا مظاہرہ کیا، بھرپور طور پر کیا، اور انہوں نے جو وہاں دہشت گردی کی دروازے توڑے، وہ کس زمرے میں آئیں گی؟ کیا دنیا اس کا نوٹس لے گی یا نہیں لے گی؟ میری بات ایم کیو ایم سمیت جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ فیصلہ کرنے میں دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ کہیں یہ آپ کے ساتھ ڈبل گیم تو نہیں کھیل رہے؟ یہ مجھے بتا دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی کا کیا کردار ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 25 کو اجلاس بلائے گا اور کچھ بھی نہیں کرے گا، وہ آئیں بائیں چائیں ہو جائے گا. اس میں ایڈ یہ کر لیں کہ پیپلز پارٹی نے جو مطالبات مانے ہیں پاکستان سے، تو آپ گارنٹی لیں گے زرداری صاحب ان کو عمل درآمد کروائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اعتماد کے طور پر کی جاتی ہیں. 14 سال میں تو اختلاف رہا، 14 سال میں شکایتوں کا تبادلہ رہا، لیکن حالات بدلتے ہیں، اور بدلتے ہوئے حالات کچھ نئی تعلیمات دیتی ہیں، نئی راہیں دیتی ہیں. آج جب دونوں جماعتوں کے درمیان رابطہ ہو چکا ہے، ان کی ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ ہم ان کے مطالبات تسلیم کرنے کو تیار ہیں، اور بلدیات کے نئے ترمیمی بل میں ہم ان کے مطالبات کو سمونے کے لیے تیار ہیں، تو اس کے بعد تو میرے خیال میں بحث ختم ہونی چاہیے. ہاں جی، آپ بھروسہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے بھروسے کی بہت دنیا چلتی ہے. اگر بھروسہ نہ ہو تو میں یہاں کھڑا نہ ہو سکتا. میں نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی کا ساتھ نہیں دیا، بہت سارے معاملات ہوئے. آپ اس بات کی گارنٹی ایسی کیا دینے آئے متحدہ قومی موومنٹ کو کہ جو ہے وہ یہاں پر اس پر عمل ہوگا؟ آپ ان کو ضمانت دے رہے ہیں کیونکہ وہ بہت پکے ضمانت بنے آپ اس ٹائم پر. ہماری سیاست جو ہے وہ ضمانتوں کی سیاست نہیں ہے، اعتماد کی سیاست ہے، زبان کے اعتماد کی سیاست ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.